मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ और तमाम तर हम्द ज़ेबा है रब्ब कायनात के लिए जो बेहतरीन खालिक व मालिक है, और बाद हम्द व सनाए परवरदिगार आलम हमारा बेहतरीन दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रीहा अदनान ज़ैदी KSTV पर अपनी नशरियात कुल्ल ईमान रमज़ान के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, अय्याम अलविया हम मना रहे हैं। आज 19 रमज़ानुल मुबारक, क़यामत का दिन। आज वो दिन कि जिस दिन हमारे अमीर कायनात अमीर अरब मौला ने सदा दी, फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। तो हम आज के प्रोग्राम में मौला का वो वक्त कि जिस वक्त मौला के सर पे ज़रब लगी, वो क़यामतें जो जनाब हसनैन पर गुज़री, वो मुसीबतें जो शहज़ादी ज़ैनब व कुलसूम ने बर्दाश्त की, उन पर गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ में चंद अशार से मैं ज़ाकिरा अहले बैत स्कॉलर मुनव्वर ज़ैदी की जानिब बढ़ूँगी, लेकिन पहले शेर कि रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर, क्या याद अली को आया है बाज़ार शाम मुसल्ले पर। खून जारी था ज़ख्मी सर से, रोते थे नमाजी सफ़ में खड़े, किस तरह हसन ने रो रो कर की फ़ज्र तमाम मुसल्ले पर। और यहीं से मैं ज़ाकिरा अहले बैत मज़हबी स्कॉलर मुनव्वर ज़ैदी साहिबा की जानिब बढ़ूँगी। आपा सलामुन अलैकुम या अली मदद। वालेकुम सलाम या अली मदद। कैसी हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इतना ज़बरदस्त शेर से इब्तिदा की जज़ाक कि आँखों में आंसू और दिल गम के समंदर में डूबने लगा कि काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता, लेकिन ऐसा हुआ। और दुनिया का सबसे, जैसे रसूल पाक ने फरमाया था कि सबसे ज़ालिम तरीन शख्स ए अली तुम्हें ज़रबत लगाएगा, और वो भी मुसल्ले पर लगाएगा। मेरे मौला अली का पहली रकत का पहला सजदा। और ये वो इब्न मुलजिम था जिसका कबीला मुरादी था, कबीला मुराद से था। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम दुनिया का सबसे शकी तरीन इंसान, जिसने एक ऐसे आलिम को, ऐसे सखी को कि जो कि अपने, क्योंकि 2-2 दिनार मौला सबको बांटते थे, मौला अपने 2 दिनार भी इब्न मुलजिम को दे देते थे। और देकर ये कहते थे कि क्या मैं तेरा अच्छा मौला नहीं हूँ? तो कहता था आप सबसे अच्छे हैं। कहा क्या मैं तेरा इमाम अच्छा नहीं हूँ? तो फिर कहता था कि आप सबसे अच्छे इमाम हैं। मौला कहते फिर तू क्यों मुझे कत्ल करेगा? तो कहता था मैं तो आपको कत्ल कर ही नहीं सकता। फिर मौला ने कहा तू मुझे कत्ल करेगा, तू मेरे बच्चों को ईद के करीब यतीम करेगा। मौला बार बार मिंबर से पूछते थे, ए हसन अब कितने दिन रह गए हैं रमज़ान के ख़त्म होने में? तो मौला बताते थे इतने दिन रह गए बाबा। मौला हसरत से अपने बच्चों को देखते थे। ईद आती है तो हर बाप अपने बच्चों को साथ ईद गुजारता है, बच्चे भी माँ बाप के साथ ईद गुजारते। मगर अल्लाह अकबर कैसे मुसलमान थे कि जिन्होंने हर ईद पर अहले बैत को रुलाया, बकरीद पे हज़रत मुस्लिम नकील को रुलाया, ईद पर मौला अली मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन कि दुनिया में कोई अमीर है ही नहीं सिवाय अमीरुल मोमिनीन के। अगर अमीर है तो कोई मेरे मौला अली हैं, जिनको मेरे रसूल पाक ने अमीर कहा। ये ऐसे अमीर हैं। मौला अली हर रोज़ तशरीफ़ लाते थे। और मौला अली ने जब बेटियों के, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा कि बेटियां आ गई थी, तो मौला अली का अंदाज़ ये था कि जब अफ्तार किसी बेटी के घर में तो सहरी एक बेटी के घर में। अच्छा, बेटियों का शौक़ होता है बाबा कुछ ना कुछ खा लें। अब बाबा तो हमारे मौला अली ने तो जौ के सिवा कभी कुछ खाया ही नहीं। जब भी बेटियां तो चाहती ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रख दें, मौला कहते उठा लो, एक चीज़ छोड़ दो।
جس دن آخری سحری تھی تو بی بی کلثوم نے بڑے محبت سے چیزیں تیار کی تھی. ظاہر ہے بیٹیاں باپ کے لیے بہت محبت سے تیار کرتی ہیں، اور پھر ان کی محبتیں تو کتنے اعلیٰ درجے پر تھیں. بے شک. تو جب سامنے رکھا تو مولا نے کہا کلثوم بیٹا یہ سب چیزیں ہٹا لو، صرف ایک چیز رکھ دو. اور مولا نے وہی ایک چیز سے سحری کی. مولا اس دن ساری رات بار بار باہر نکلتے، ستاروں کو دیکھتے، پھر اندر آ کر بیٹیوں کو دیکھتے، پھر کچھ وصیتیں کرتے ہیں بیٹیوں سے، کچھ رازدارانہ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے، ورنہ میں وہ باتیں بھی بیان کرتی کہ جو مولا نے اپنی بیٹیوں سے کی، اور خاص طور پہ بی بی زینب علیہ السلام سے جو باتیں کی، کیونکہ بی بی زینب علیہ السلام بڑی تھیں. مولا امام حسن اور مولا امام حسین کے بعد بی بی زینب علیہ السلام کا نمبر تھا، تو لہٰذا بی بی زینب سے بار بار یہ دونوں بیٹیوں کو اٹھا کے کہتے تھے کہ زینب تم سیدہ کی طرح ہو، تم اپنی ماں کی طرح ہو. سبحان اللہ. تمہارا نام پتہ ہے کیوں رکھا ہے زینب؟ تم باپ کی زینت ہو، تم وہ زینت ہو. تمہیں سیدہ جیسی آواز نہیں دی پروردگار نے، تمہیں میرا جیسا لہجہ عطا کیا ہے، میری جیسی آواز تمہیں اللہ نے عطا کی. کیوں کہ کوفہ کا یہی بازار ہوگا. کوفہ اور شام کے بازاروں میں تم خطبہ دو گی تو لوگ کہیں گے کہ علی کیا زندہ ہو گئے ہیں، کہ علی خطبہ دے رہے ہیں. کہ کون خطبہ دے رہا ہے، علی کے انداز میں کون خطبہ دے رہا ہے، تم ایسے خطبے دو گی. تو بی بی سنتی تھی اور حیران ہوتی تھی کہ بابا آپ جیسا علم میرے پاس کہاں. میرا مولا کہتا ہے کہ میرے بعد وہ علم تمہیں عطا ہو جائے گا زینب. جب تم ممبر پر چڑھاؤ گی اور ممبر تمہارا ایسا ہوگا کہ تمہارے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے، اور تم اونٹ کی پشت پر سوار ہوگے اور تم خطبہ دے رہے ہوگے. تمہارا ممبر عام ممبر نہیں ہوگا. جس طرح پالان شتر پر مجھ کو رسول نے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہا تھا، تو تمہارے پاس تو پالان شتر نہیں ہوگا، صرف شتر کے اوپر ہوں گی اور تم خطبہ دے رہی ہوں گی. اور یہ کہتے ہوئے جب مولا ساری رات جاگتے رہے، تارے دیکھتے، واپس آتے، پھر بچیوں سے باتیں کرتے. جب نکلنے لگے سحری ہو گئی. سحری کے بعد جب آپ نکلنے لگے تو کیونکہ اصحاب آ گئے، اور اصحاب نے کہا مولا باہر بہت خطرہ ہے، آج کوئی اور اذان دے لے گا، آج کوئی اور نماز پڑھا دے گا، آپ گھر میں ہی رہیں. آپ گھر میں ہی رہیں. جب یہ سنا آپ نے کہا کہ نہیں، جب تک علی زندہ ہے علی کا رشتہ نہ مسجد سے ٹوٹے گا نہ کعبے سے ٹوٹے گا. علی کعبے کی سمت رخ کر کے مسجد سے اذان بلند کرے گا. میں تو جاؤں گا ضرور، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہر انسان کا انجام موت ہے، اور اگر موت ہی اختتام ہے تو پھر شہادت اس میں سب سے بڑا انتخاب ہے. بے شک. آپ یہ کہہ کر جب جانے لگے تو مرغابیوں سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ امام کو چرند پرند درند جنات جن و انس کا امام ہوتا ہے، تو ہر شے پہچانتی تھی. مرغابیاں دامن پکڑ رہی تھیں اور اتنی زور زور سے چیخ رہی تھی کہ جیسے کہہ رہی ہوں کہ آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں. جب بیویوں نے پوچھا بابا یہ آج مرغابیاں اتنا کیوں شور مچا رہی ہیں، کیوں کہہ رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں، تو مام نے کہا یہ کہہ رہی ہیں کہ علی آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیے، اے وقت کے امام آپ نہ جائیے، کیونکہ آج آپ کی شہادت ہو. تو مولا نے مرغابیوں کو دیکھ کر کہا میں اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر تم ان کا خیال نہ کر سکو تم ان کو آزاد کر دینا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھوکی پیاسی رہیں. امام وہ ہوتا ہے کہ جو چرند پرند درند کا بھی بھوک اور پیاس کا خیال رکھتا ہے. کتنا رحیم تھے ہمارے مولا، کتنے کریم تھے ہمارے مولا کہ ان مرغابیوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. حالانکہ وقت آخر ہے، مولا کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو وہاں سے زندہ واپس نہیں آؤں گا. آپ چلنے لگے تو بیٹیوں سے بار بار گلے ملے ہیں. بی بی زینب بار بار لپٹ رہی ہیں، بار بار ماتھا چوم رہی ہیں. مولا بیٹیوں کا پیشانیاں چوم رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں دیکھو ایک وقت آئے گا، یہی کوفہ ہوگا، یہاں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا. حضرت عباس علمدار کو گلے لگا کر پیار کر کے کہا بیٹا عباس یہی کوفہ ہوگا،
اور تمہارا سر ہوگا اور وہ بھی گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہوگا۔ یہ سب اطلاعات دیتے ہوئے مولا جب چلنے لگے اور گھر سے باہر مرغابیوں نے دامن ایسا پکڑا کہ مرغابیاں باہر آ گئیں، دروازے کے باہر آ گئیں۔ اصحاب روک رہے ہیں، مولا آپ نہیں جائیے، مولا ہم آپ کو روک رہے ہیں، آپ نہیں جائیے، آپ ہماری بات سن لیجیے۔ مولا نے کہا نہیں، مسجد سے میرا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، اور آج تو اس بارگاہ الہی میں جانا ہی ہے۔ ابن ملجم، میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا اگر تھوڑا سا وقت مجھے دیں، تو ابن ملجم وہ تھا جس نے زہر آلود تلوار رکھی تھی۔ قطامہ نام کی ایک عورت تھی، لیکن شام سے آیا ہوا زہر تھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہر چیز کے اسباب کے پیچھے ایک قتل کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ اب بینیفیشری دیکھ لیں کہ مولا علی کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کس کو حاصل ہوا؟ اب جس کو زیادہ فائدہ حاصل ہوا تو سمجھ جائیں کہ اسی کا ہاتھ تھا، اسی کا ہاتھ۔ شام سے زہر آیا، ابن ملجم نے اس زہر میں ڈبوئی تلوار۔ قطامہ ابن اشس کندی، اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس میں، جو کہ مامور تھا شام کے حاکم کی طرف سے، اور پھر وہ زہر اتنا شدید تھا کہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زہر مصر کے دریا میں ڈال دیا جاتا تو تمام مچھلیاں ہلاک ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ امام ہے کہ جن کو دو چیزوں سے قتل کیا گیا، زہر سے بھی اور تلوار سے بھی۔ زہریلی تلوار کو بھجا کر، اور پھر مولا اپنے شکم کے نیچے اس نے تلوار رکھی اور لیٹ گیا، الٹا لیٹا ہوا تھا۔ مولا نے اٹھایا، کیونکہ یہ حجت ہے، حجت خدا ہے نا، اٹھا رہے ہیں، اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا۔ کوئی اور ہوتا تو اگر اس کو پتہ ہوتا کہ یہ میرا قاتل ہے تو چاہتا کہ سوتا ہی رہے، لیکن یہ علی ابن ابی طالب ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وقت نماز ہے، اٹھ اور نماز ادا کر، اور جس کام پر تجھے مامور کیا گیا اس کو پورا کر۔ اب جب مولا علی جیسے نماز، آپ نے اذان دی، اذان فضاؤں میں گونج رہی تھی، بیٹیوں نے اذان سنی، ہر لفظ پر جب مولا نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹیاں دہراتی رہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوری اذان سننے کے بعد بیٹیاں ابھی کہہ رہی تھی کہ شکر ہے ہمارے بابا نے اذان دے دی، آواز آسمانوں تک جا رہی تھی، ملائکہ صف در صف کھڑے ہو گئے۔ جب امام نماز پڑھاتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ ملائکہ کے ساتھ آپ اور امام کے ساتھ آپ کی ٹوٹی پھوٹی نماز بھی چلی جاتی ہے، اس لیے اول وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ امام ادھر اذان دے کر نماز میں پہلی رکعت کا پہلا سجدہ امام نے کیا ہے، اور اسی سجدے میں ابن ملجم نے بھرپور طریقے سے تلوار آپ کی ضربت جب لگائی ہے، تو ضربت لگنے کے بعد کوئی اور ہوتا تو شاید شدت کرب سے چیختا چلاتا، لیکن مولا تم کائنات ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ کامیابی کیوں تھی؟ یہ کامیابی کیا تھی؟ یہ کامیابی وہ تھی کہ آپ نے نہ دنیا میں کوئی چیز ایسی کی جو کہ خراب ہوتی، غلط ہوتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا موت کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، لیکن میرا مولا جانتا تھا کہ میرے پیچھے میرے پر تلوار ماری جائے گی، لیکن مولا کی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے لگاؤ جو تھا وہ ختم نہیں ہوا، اسی لیے مولا نے کہا میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔